अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। आबना हर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक मुकम्मल मुअत्तल। ईरान का 6 करोड़ बैरल तेल समंदर में जाम है और IMF का 2026 में आलमी महंगाई के तूफ़ान का अलर्ट। अमरीकी सदर तेल की कीमतें बढ़ने पर अलबत्ता ये कहते हैं कि इट्स ऑल राइट। आबना हर्मुज़ एक बार फिर अमरीका ईरान जंग का मरकज़ बन चुकी है। अल जज़ीरा ने एक साबिक़ सीनियर CIA अफसर के हवाले से रिपोर्ट में ये बताया है कि अमरीका ईरान के शहरों पर बमबारी करके ये कोशिश कर रहा है कि आबनाए हर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल और असर रसूख महदूद किया जा सके। इसीलिए हमले में उन ईरानी सलाहियतों को निशाना बनाया गया है। हमले में ईरान के मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स हैं, मिसाइल साइट्स हैं और तेज़ रफ्तार कश्तियों को तबाह किया गया है ताकि ईरान आबना हर्मुज़ में समंदरी ट्रैफिक को मुतासिर ना कर सके और यूँ अमरीका आबना हर्मुज़ से उसे पुश बैक कर सके। ये हकीकत है कि ईरान अमरीका जंग आबना हर्मुज़ पर हरगिज़ शुरू नहीं हुई थी, मगर अब ये ईरान अमरीका मुआहदे का बुनियादी नुक्ता है। अमरीका ये नहीं चाहता कि मुज़ाकरात जो कभी होते हैं और कभी फिर तातुर का शिकार होते हैं, इन मुज़ाकरात में आबना हर्मुज़ पर सौदेबाजी हो और ईरान का अपर हैंड हो। इसलिए अब अमरीका का नंबर 1 एजेंडा आबना हर्मुज़ को कंट्रोल करने की ईरानी सलाहियत का मुकम्मल खात्मा या फिर उसे महदूद करना है, जिसके लिए दूसरे रोज़ भी हमले किए गए हैं। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद आबना हर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त तकरीबन मुकम्मल तौर पर रुक सी गई है। मुआहदे के बाद यहाँ से औसतन 34 जहाज़ रोज़ाना गुजर रहे थे। MOU साइन होने के बाद से लेकर अब तक अब जो डाटा है उसके मुताबिक बड़े बहरी जहाज़ों में से सिर्फ एक अमरीकी पाबंदियों का शिकार सुपर टैंकर और एक ईरानी झंडे वाला जहाज़ जो है वो खलीज से बाहर जाते हुए देखे गए हैं। गुज़श्ता रोज़ दोनों अतराफ से सिर्फ 14 कार्गो जहाज़ों ने आबना हर्मुज़ को अबूर किया। नंबर बहुत तेज़ी से सुकड़ रहा है। ये मुआहदे के बाद की जो नंबर है 14, ये सबसे कम तादाद है। कशीदगी और आबना हर्मुज़ की बंदिश से आलमी मईशत को शदीद ख़तरात का सामना है, जिससे तेल की सप्लाई चेन मुतासर होने और फिर महंगाई में बेतहाशा इजाफे का खदशा डेफिनेटली मौजूद है और हम ये पहले भुगत भी चुके हैं। IMF रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में आलमी महंगाई 4.7% तक पहुँच सकती है, जबकि आलमी मुआशी शरह नमू महज 3% रहने का इम्कान है। इसके अलावा तवानाई की जो आलमी सप्लाई चेन है वो मुतासर होने से तेल की कीमत में बड़े इजाफे का ख़तरा अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि अमरीका के ईरान पर हमले दूसरे रोज़ भी जारी हैं और ईरान के जनूबी साहिली इलाकों बंदर अब्बास, सिरक, चाहबहार और कोनाक और फिर शिमाल मशरक़ी सूबा गुलिस्तान में फ़ज़ाई हमले किए गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ये दावा करती है कि 2 दिन से जारी इन हमलों का मकसद आबना हर्मुज़ में तिजारती जहाज़ रानी की आज़ादी को यकीनी बनाना है। अलबत्ता इस सारे मामले में डेफिनेटली बीच बीच में बात होती है और वहीं ये भी कहा जाता है कि निस्तो नाबूद कर देंगे। दूसरा फरीक कहता है कि आओ हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इस सब को डिस्कस करते हैं। अली के चिश्ती साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चिश्ती साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर आबना हर्मुज़ डेफिनेटली इस जंग के आगाज़ में मसला नहीं था, ये तो कोलैटरल है और अब ये डेफिनेटली सबसे बड़ा नुक्ता है। अमेरिका एग्जैक्टली इस वक्त ये चाहता है कि जो ईरान का अपर हैंड है यहाँ इसको कंट्रोल करने का, ट्रैफिक के फ़्लो को अपने हिसाब से अपने रूट से रवा रखने का, उसको ख़त्म कर दे, तभी वो बड़ी प्रिसाइज मार्किंग के साथ इस वक्त हमले कर रहा है। जी, थैंक यू। बेसिकली ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो ब्लॉकेड था वो एक टैक्टिकल मूव था, कोई स्ट्रेटेजिक तो था नहीं। लेकिन अब ये नंबर 1 इशू बन चुका है। अब मसला ये है कि जब आपने MOU साइन कर लिया उसके बाद जो था वो मर्चेंट शिप्स पे हमला करने की क्या ज़रूरत है। तो ऑफ कोर्स ये सुसाइडल एक्ट है और फिर अमेरिकन जो है वो एस्केलेटरी मेजर्स में जाते हैं और एक आप देखते हैं कि बिल्कुल एक साइकिल एवरीडे स्टार्ट होती है और फिर वो ख़त्म होती है। रात अब तक की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और कतर ने एक जॉइंट ग्रुप बनाया है जिसमें इजिप्ट, सऊदी अरेबिया शामिल है और ओमान को भी इसमें लिया गया है और वो कन्विंस कर रहे हैं ईरानियंस को कि आप जो हैं वो MOU जो साइन किया है मर्चेंट शिप्स पे हमला नहीं कर सकता है। ईरान कहता है कि जो भी मर्चेंट शिप्स जा रही हैं वो उनके एरिया से होते हुए जाएं और जैसे कि लास्ट 2 जो अटैक्स हुए उसमें उसने कहा कि लाइट्स ऑफ थी। तो देयर इज अ कंफ्यूजन जी इन ईरान। और अब मसला ये है कि फिर अब जब ये इस तरह के अटैक होते हैं और आपको पता है दोनों मर्चेंट शिप्स वो किसी आम मुल्क के तो थे नहीं, वो सऊदी अरेबिया का था उसमें से एक। तो जब उस पर अटैक किया तो सऊदियों ने बड़ी ऑफ कोर्स इसमें पेशेंस शो की और उन्होंने अमेरिकन को कहा कि आप अटैक ना करें। लेकिन ये क्या चीज़ शो करता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम्स और वहाँ पे अब लगने लगा है कि ईरान में कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पीस जो है वो आगे ना बढ़े या MOU आगे ना। क्या वो मोसाद के एजेंट हैं ये भी नहीं हमें पता जो उनके अंदर है, क्योंकि हमें एक चीज़ तो पता है कि वहाँ मोसाद की कितनी ज़्यादा पेनिट्रेशन है
اور دوسری بات یہ کہ امریکہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اب صحیح ہے، آپ نے جو فیول پہ امبارگو جو تھا مرچنٹ شپ کے بعد اگر ختم کر دیا تو یہ آپ کو اٹیک کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور پھر سیکنڈ ڈے اٹیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ تو آپ اسرائیلی ہاتھوں میں دونوں طرف کھیل رہے ہیں نا، کہ اسرائیل کو فائدہ ہو رہا ہے. دیکھیں ایک طرف تو اسرائیل موجود تھا اور ہمیں پتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے اور وہ مسلسل چاہ رہا تھا کہ یہ جنگ جاری رہے. دوسری طرف اس کو اس تناظر میں بھی مجھے سمجھائیے گا اور بتائیے گا کہ کیا یہ نقطہ درست ہے کہ یہ جو ابھی پچھلے دنوں ویژولز رہے ہیں تہران میں، پھر اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر عراق تک وہ سلسلہ گیا اور پھر اب وہ مشہد تک واپس لوٹ رہا ہے، جو جنازے کی آخری رسومات کی تقریبات ہیں. یہاں سے جو وہ ایک آپ کہہ لیجئے نا کہ ایک نیریٹو نے دوبارہ شدت پکڑی ہے، اس نیریٹو کے فلو میں اور بہاؤ میں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ایرانی جو حکومت ہے یا منصوبہ ساز ہیں یا فیصلہ ساز ہیں وہ اس پرٹیکولر جذبے کے بہاؤ میں اس وقت ڈیسیجنز لیتے ہوئے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جو ڈائریکشن ہے اٹس ٹورڈز گلف، وہ سعودیہ کے ساتھ مسائل ہیں، وہ آیات والا معاملہ ہے، تو یہ بہت کلیئر نہیں ہو رہا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اور اگر انہیں کوئی غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے تو وہ کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ بالکل، آپ کا بالکل 100% تجزیہ ہے. میرا بھی آف کورس یہی انڈرسٹینڈنگ تھی. جب یہ جنازہ ہوگا تو بہت سارے لوگوں کے وہاں پہ خون کھولیں گے اور وہ امپلسیونیس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز کریں گے جو ہوا. اور مگر دیکھیں یہ چیز تو ایران کو اپنا انٹرنل، یہ ان کا انٹرنل پرابلم ہے نا. جب آپ شرعی طور پہ ایک معاہدہ پہ سائن کر دیتے ہیں، شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ اس کی پاسداری ہر اس پہ واجب ہے. تو اب ہوا کیا ہے کہ اب جیسے ہی ہم پیس پہ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی پراکسیز، پہلے اسرائیل تھا جو کر دیتا تھا، اب یہاں پہ ایران میں کچھ ایسے فیکٹرز ہیں یا فیکشنز ہیں جو نہیں چاہتے. تو اب یہ سمجھنا ہوگا یہ کس کے ہاتھ میں، یہ نہ ایران کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ ایران کو تو دیکھیں نا فیول ویور مل گئے، $12 بلین مل رہے تھے. پھر اس کے ساتھ ایک عرب کے GCC ایران کی ایک سمٹ بھی ہونے جا رہی تھی جہاں پہ جو ہے کسی نہ کسی کا لانگ ٹرم کنسنسس ہوتا. پھر جو پاکستان کا جو R4 گروپ ہے جس میں پاکستان، سعودی عربیہ، ترکی اور ایجپٹ ہے، جس میں آگے انشاءاللہ قطر بھی آ رہے ہیں، تو وہ سیکیورٹی میکینزمز جو تھا وہ ٹیک اوور کرتا پوسٹ دس وار، اور ایونچولی اس کا پارٹ ایران بھی ہوتا. ابھی نہیں ہوتا تو 3 سالوں میں ہوتا. اور اس ایریا میں پرائمری سیکیورٹی پرووائڈر 10-12 سال میں ہوتے. لیکن ہوا کیا کہ بحرین میں سینٹ کام کی ایک میٹنگ ہوئی جہاں پہ بحرین اور کویت پہ جس طرح سے اٹیک ہوئے تھے ان کے کنسرنس تھے. تو GCC کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ انڈر پریشر ہے. دیکھیں GCC کیا سمجھتا ہے کہ اس پوری جنگ میں سب سے زیادہ نقصان GCC کو ہوا. ایک تو ان کی جو سیکیورٹی پرسیپشن تھا، تو گلاس پہ درار تو آ گئی ہے سیکیورٹی کے، یار یہ سب سے جو سیکیورٹی والا تھا. دوسری بات جو ان کی سپلائی چین روٹس تھی، قطر کویت جو تھا وہ $1 کا جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کر پایا. تو GCC میں یہ آیا کہ، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، کینیڈا نے، قطر نے جو فورس میجر کی گیس کی ڈیلز، کینیڈا نے وہ یورپینز کے پاس گیا اور دوسرے ملکوں کا انہوں نے کہا 5 سال کے لیے ہم سے گیس کے معاہدے لاک ان کریں. تو قطر لاس میں چلا گیا، سعودی عربیہ لاسز میں چلے گئے، کافی مڈل ایسٹ. تو اور پھر امریکہ وینیزویلا کو انڈیا میں لاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ انڈیا کو کہتا ہے کہ آپ وینیزویلا سے ڈیل کرو. تو یہ ڈائیورسیفیکیشن ہو گئی. تو GCC سمجھتا ہے، وہ تو بالکل پھنس چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنا ہماری سیکیورٹی شٹر ہو گیا، ہماری اکنامکس پہ ایک دراڑ لگ گئی. ایٹ دا سیم ٹائمز امریکنز جو ہیں وہ ایک سیکیورٹی پرووائڈر بھی فیل ہو گئے. اور فورتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم آگے آپ کے ساتھ امریکنز کے ساتھ کیسے کام کریں جب آپ کو وینیزویلا کو بھی لا رہے ہیں، ایران کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ فیسیلیٹیٹ تو نہیں کر رہے ہیں ان کو، بلکہ وہ ایک ایسے لاک-ان کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں جو بند گلی ہے اور جہاں سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کا سروائیول تیل پر ہے. لیکن اگر امریکہ آلٹرنیٹ پرووائڈ کرتا ہے مارکیٹ میں، گو کہ ٹرمپ بزنس مین ہے، تو وہ اگر یہی کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی GCC بڑا متاثر ہوگا. بہت شکریہ GCC صاحب، تھینک یو. ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. بلوچستان ایک بار پھر دہشت گردوں اور امن دشمنوں کے نشانے پر ہے. ایسے میں قومی، عسکری اور سیاسی قیادت کا دورہ کوئٹہ غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوئٹہ آمد واضح پیغام ہے کہ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کا خاتمہ ملک کا ایجنڈا نمبر 1 ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی پر اہم اجلاس میں امن و امان، نیشنل ایکشن پلان اور سیکیورٹی صورتحال پر اہم فیصلے کیے گئے. یہ اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں کیونکہ گزشتہ 4 دنوں میں
بلوچستان میں مجموعی طور پر جو صورتحال رہی ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے 3 مختلف واقعات ہوئے، جن میں پولیس اہلکاروں اور فوجی جوانوں اور عام شہریوں سمیت مجموعی طور پر 42 افراد شہید ہوئے، جبکہ سیکورٹی فورسز نے جوابی کارروائیوں میں 54 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ پہلا واقعہ ہنا اوڑک میں ہوا، جہاں 4 شہری شہید ہوئے۔ زیارت کے منگی ڈیم پولیس چوکی پر 9 اہلکار شہید ہوئے اور اغوا کیے گئے 18 مغویوں کو بھی دہشت گردوں نے قتل کر دیا، جبکہ بیلا اور وندر کے قریب N25 پر پاک فوج کے قافلے پر حملے میں 11 جوان شہید ہوئے۔ دوسری جانب خاران اور دال بندین میں پاک فوج کی کارروائیوں کے دوران مزید 8 خوارج مارے گئے۔ DGI SPR کا کہنا ہے کہ ان دہشت گردانہ کارروائیوں کے پیچھے بھارت افغان طالبان رجیم کے ساتھ مل کر کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان کو عدم استحکام کا شکار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی واضح پیغام دیا ہے کہ دشمن کے پراکسی نیٹ ورکس کو ہر قیمت پر ختم کیا جائے گا اور جنگیں صرف اور صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہیں۔ ڈیٹیل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فرازیم شاہ صاحبہ، ہمیں جوائن کر رہی ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں۔ بہت شکریہ فراز صاحبہ، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ بلوچستان ہی کیوں، اور بلوچستان میں ایگزیکٹلی اس ٹائم پر ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ بلوچستان ہی کیوں۔ سب سے پہلے تو بلوچستان کے جو اہمیت ہے وہ اس سے پوری دنیا واقف ہے۔ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں بلوچستان کے منرل ریسورسز کے بارے میں، گوادر پورٹ کے بارے میں، اور پھر جو بلوچستان جس ایریا میں موجود ہے، دیکھیں وہ بہت اہمیت کا حامل ایریا ہے۔ آپ کا وہ پورا ریجن جو ہے آپ کا بزنس ہب بن سکتا ہے۔ آپ کے گوادر پورٹ جو ڈیپ سی پورٹ ہے اس کی اہمیت بھی پوری دنیا جانتی ہے۔ ایک تو دشمن یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرے اور اس طریقے سے انتشار بلوچستان میں پھیلا کے پاکستان کو کمزور کیا جائے۔ اور یہاں میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ضرور ریز کرنا چاہوں گی کہ ہم سب ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جی بھارت، اسرائیل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور ممالک بھی موجود ہیں جو بلوچستان کو کے اندر انتشار پھیلاتے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر فنڈنگ کی جاتی ہے۔ اگر میں بلوچ بیلٹ کی یہاں پر بات کروں تو آپ دیکھیں کہ ایران بارڈر جو ہے وہ بہت قریب ہے ہم سے۔ اسی طریقے سے اگر پختون بیلٹ کی بات کی جائے تو پختون بیلٹ کے ساتھ ہمارا افغانستان آپ دیکھیں کہ بہت قریب ہے وہاں سے۔ تو یہ بارڈرز جو ہمارے ٹچ کرتے ہیں، اور ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایران اور افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے۔ لیکن دیکھیں اب ہمیں جو بلوچستان کے مسائل ہیں ہم تنقید بھی کرتے ہیں، وجوہات بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن پھر اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اب جنگی بنیادوں پر اس کا وے فارورڈ کیا ہے اور ایسی طاقتوں کے سر کیسے کچلے جائیں، ہمیں اس پہ کام۔ اچھا، یہی میں آپ سے بنیادی طور پہ جاننا بھی چاہ رہا ہوں کہ خاص طور پہ آپ کو ہم نے سنا ہے آپ بلوچستان حکومت کی ترجمانی بھی کرتی رہی ہیں، مسلسل بلوچستان کے معاملات پر گفتگو بھی کرتی ہیں۔ ایگزیکٹلی اب ایک ایسے وقت میں وہاں کے اپنے کچھ معاملات ہیں، آبادی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، روایتی کچھ معاملات ہیں، پردے کے خیالات ہیں، اس سب کو کنسیڈر کرتے ہوئے کیا ایسا طریقہ کار اپنایا جائے کہ یہ فلٹر لگایا جائے کہ کون بلوچستان کا امن پسند شہری ہے اور کون وہاں پر تخریب کار ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی لارجر انٹرسٹ میں کچھ بڑا ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، کچھ بڑا ڈیزائن کر کے یہاں پر ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا؟ جی بالکل۔ دیکھیں، یہ جو بلوچستان کے مسائل ہیں یہ کوئی 1-2 دن کے مسائل نہیں ہیں، یہ درینہ مسائل ہیں اور ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ اور میں یہاں پر یہ بھی ضرور کہوں گی کہ ہمیں بلوچستان میں رجیم چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2.5 سال سے میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بھی اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کا دور حکومت دیکھیں پچھلے 2.5 سال سے ہم نے بلوچستان میں جتنی لاشیں اٹھائی ہیں میں نہیں سمجھتی کہ ہم نے کسی دور میں اٹھائی ہوں گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جعفر ایکسپریس کا یہ ابھی پچھلے دنوں 3را بڑا واقعہ تھا جس میں کتنی شہادتیں ہوئیں۔ اسی طریقے سے ابھی 2 دن پہلے زیارت اور ہنا اوڑک کا واقعہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو میرے خیال سے پولیٹیکل ڈائلاگ، کیونکہ اس رجیم میں ہم نے دیکھا ہے بہت ریجڈ اور بہت ہارش قسم کا بیانیہ رکھا گیا ہے۔ بلوچستان کے جو لوگ ہیں یہ بار بار میں اپنے پروگرامز میں بھی کہتی ہوں اور ہر پلیٹ فارم میں کہتی ہوں کہ آپ طاقت کے زور پر بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، آپ نے پولیٹیکل ڈائلاگ ضرور وہاں پہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں، دہشت گرد کے لیے ہم بالکل کلیئر ہیں کہ دہشت گرد کے لیے 0 ٹالرنس، ان کے ساتھ تو بات چیت بھی آپ نہیں کر سکتے، لیکن وہ عوام
جو آپ کے ہی سسٹم کے کرپشن کی وجہ سے مایوس ہو گئی ہے اور دوسری طرف دیکھ رہی ہے اور فرسٹریشن کا شکار ہے، آپ نے ان پہ کام کرنا ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ بے حد ضروری ہے۔ تو آپ اس فرسٹریشن کا یا اس وقت جو عوامی غصہ ہے اس کا ذمہ دار اس 2.5 سالہ حکومت کو سمجھتی ہیں یا آپ سمجھتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں بالکل۔ آپ دیکھیں حضرت عمر کی بات مجھے یہاں پر یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی مرتا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے سر پر ہے۔ تو یہ جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں میں بالکل سمجھتی ہوں، میں خود بھی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوں۔ آپ یہ دیکھیں چائنا کی مثال میں یہاں پر دیتی ہوں، اگر کوئی بھی چھوٹا سا ایشو وہاں پر ہو جاتا ہے وہاں کے منسٹرز استعفے دے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہاں تو ہم لاشیں اٹھا کے تھک گئے ہیں۔ کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ بالکل حل ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ حل نہ کیے جا سکے۔ when there is a will there is a way۔ بلوچستان کے لوگ، اب میں آپ کو یہاں ہم نے مکران ڈویژن میں کام کرنا شروع کیا، وہاں سے یوتھ کو انگیج کرنا ہم نے شروع کیا۔ ایک تو خدارہ بلوچستان کو یہ نواب سرداروں کے چنگل سے ہمیں بچانا ہے اور ہمیں رجیم چینج کر کے نیو فیسز جو ہیں انہیں پارلیمنٹ میں لے کے آنا ہے۔ بنیادی طور پہ آپ سمجھتی ہیں کہ سرفراز بگٹی اس کے ذمہ دار ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو بلوچستان ایسا نہ ہوتا جیسا آج ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ مسائل کچھ پرانے ہیں؟ دیکھیں مسائل تو بہت پرانے ہیں بلوچستان کے، آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے آج بلوچستان اس نہج پہ کھڑا ہے۔ میں خود بھی کلات سے بلانگ کرتی ہوں، میں خود بھی ان لوگوں کے بیچ میں جا کے رہتی ہوں اور ہر قسم کی کمیونٹی کے ساتھ میری کنیکٹیویٹی ہے، اور وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہاں کوئی اپرچونٹیز نہیں ہے، لوگوں کے پاس فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں، انجسٹس ہے، جہاں پر انصاف نہیں ہوگا، جہاں پہ قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، جہاں پر لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس نہیں ملیں گے، وہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کیا کریں گے؟ یہی حالات ہوں گے نا وہاں کے۔ بیڈ گورننس از دا میجر پرابلم آف بلوچستان۔ اور پھر وہاں پر دیکھیں 3-4 چیزیں ہیں نا، کون سا مشکل کام ہے، لیکن اب تو جو ہمارے منتخب کردہ نمائندے ہیں، پولیٹیکل نمائندے ہیں، لوگ ان پر اعتماد بھی نہیں کر رہے۔ اب تو ہم یہ صورتحال بھی وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے پولیٹیکل جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے ایریاز کے، اور وہ اعتماد کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اگر میں صرف ایک 5 سال کی بات کروں کہ پارلیمنٹ میں ایک پارلیمنٹیرین 5 سال کے لیے آتا ہے، اس کے حالات تو تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے گھروں میں تو بلوچ عوام کے حالات تبدیل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ آپ کیونکہ ظاہر ہے کنیکٹڈ ہیں، آپ نے کہا کیا ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کو جو ہے وہ فالو کیا جائے، اس روڈ میپ کو فالو کیا جائے تو آپ سمجھتی ہیں کہ مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں ہمیں وار فوٹنگز پہ بلوچستان میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے جو بلوچستان کے ہمارے غریب عوام ہیں ان کے جو درینہ مسائل ہیں انہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا کہ بلوچستان کی آبادی اسکیٹرڈ آبادی ہے، لیکن آبادی کم آبادی ہے، اس کو ہینڈل کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ وہاں پر اگر حکومت کی جانب سے دیکھیں 206 ارب ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے بلوچستان کا، اگر وہ ہی صحیح طریقے سے کرپشن کے بغیر زمینوں پر لگ جائے، وہاں پر پریکٹیکل طریقے سے کام ہو جائے تو حالات بہت وہاں پر چینج ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پورے سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور پولیٹیکل ڈائیلاگ کے بغیر وہاں پر مسائل کا حل نہیں ہے۔ لوگوں کو کے ساتھ نیگوسیشن شروع کرنی پڑیں گی، بھلے آپ زیرو ٹالرنس رکھیں دہشت گرد کے لیے، لیکن اپنی عوام کو آپ کو انگیج کریں، اور آپ نے تو حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا۔ بہت شکریہ فرازین شاہ صاحبہ۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے آئیں گے۔ ویلکم بیک۔ پختونخوا حکومت عوامی جلسوں میں مسلسل یہ الزام لگاتی ہے کہ وفاق نے صوبے کے فنڈز روک رکھے ہیں، لیکن اب صوبائی اسمبلی میں پیش کی گئی سرکاری دستاویزات نے انہی دعووں کی نفی کی ہے۔ دستاویزات کے مطابق گزشتہ 5 برس کے دوران وفاق نے خیبر پختونخوا کو قومی مالیاتی کمیشن یعنی کہ NFC اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مد میں مجموعی طور پر 34 خرب 88 ارب 67 کروڑ 50 لاکھ روپے فراہم کیے، جبکہ انہی دستاویزات کے مطابق ان 5 برسوں میں وفاقی فنڈز میں صوبے کا مجموعی حصہ 36 کرب 47 ارب 64 کروڑ 90 لاکھ روپے بنتا تھا۔ تفصیلات کے مطابق 31 خرب 14 ارب 45 کروڑ روپے NFC کے تحت اور 3 خرب 74 ارب 22 کروڑ 40 لاکھ روپے وار آن ٹیرر کی مد میں دیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ فنڈز مالی سال 2024-25 میں ملے، جن کی مالیت 10 خرب 46 ارب 87 کروڑ 85 لاکھ روپے ہے۔ دوسری جانب امن و امان اور گورننس کے مسائل بدستور برقرار ہیں، کیونکہ صوبائی حکومت ہر معاملے پر سیاست کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کبھی وادی تیرا سے نقل مکانی کا معاملہ اور کبھی افغان باشندوں کی واپسی کا فیصلہ، ہر معاملے پر وفاقی پالیسی کی مخالفت کی گئی۔
ادھر جو ترمیمی بل ہے اس کے ذریعے پختونخوا کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے لیے ٹول ٹیکسوں میں استثناء جو ہے اس کا ریکویسٹ کی گئی ہے. ممنوعہ بور کے اسلحہ لائسنس کی تعداد 8 تک بڑھانے کے لیے کہا گیا ہے. 4 اس میں فری، 4 اس میں فیس دی جائے گی. ارکان اسمبلی اور ان کی فیملی کے لیے تاحیات بلو پاسپورٹ کی بھی سفارش کی گئی ہے وفاق سے، کیونکہ یہ وہاں سے اپروو ہوگا تو ہی ہوگا. دوسری طرف گیسٹ ہاؤسز جو ہیں اس میں مفت رہائش، خصوصی سیکیورٹی، گرفتاری سے قبل اسپیکر کی اجازت جیسی کچھ مراعات جو ہیں وہ تجویز کی گئی ہیں، جن پر شدید عوامی تنقید کے بعد بل واپس لینے کی بات بھی سامنے آئی ہے. اور یہ کہ جب سرکاری ریکارڈ خود فنڈز کی وصولی کی تصدیق کر رہا ہے تو خیبر پختونخوا حکومت کیوں وفاق پر الزام لگاتی ہے؟ اور سوال پختونخوا کے عوام کا بھی ہے کہ عوام کا اصل مسئلہ جو ہے وہ فنڈز کی کمی تھا یا پھر گورننس ہے. اس سب کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان ڈیٹیل. شوکت یوسفزئی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، ظاہر شاہ سراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ، تھینک یو فار جوائننگ اس. یہ خیبر پختونخوا حکومت کا مسلسل ایک بیانیہ رہا ہے، موقف رہا ہے کہ وفاق ان کے پیسے نہیں دے رہا اور ان کے جو پیسے بنتے ہیں اب وہ نہیں ہے. لیکن اسمبلی میں جو جواب جمع کروایا گیا اس میں تو بنیادی طور پہ 34 کروڑ 88 ارب 67 کروڑ اور 50 لاکھ روپے یہ بتایا گیا ہے کہ وفاق سے ان کو ملے ہیں. تو اب کیا رہ گیا ہے جو ایگزیکٹلی نہیں مل رہا خیبر پختونخوا حکومت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں یہ تو آپ وہ بات کر رہے ہیں جو انہوں نے دیے ہیں، جو ان کے ذمہ بقایات ہیں وہ آپ نے اس کا ذکر آپ نے نہیں کیا، وہ بھی آپ کر لیتے ہیں. میرے خیال سے 4000 ارب سے زیادہ تو ان کے اوپر بقایات ہیں ہمارے. تو یہ ان کے اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کہیں کہ جی اتنے ملے ہیں آپ اسی گزارا کریں. جو حق بنتا ہے، جو آئینی حق ہے، وہ تو ہر صورت میں دینا ہوتا ہے. آپ پنجاب کو پورا دیتے ہیں، سندھ کو پورا دیتے ہیں، اور خیبر پختونخوا جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، جہاں پہ اور معاملات خراب ہیں، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، یہاں افغانستان لگا ہوا ہے اور آئے روز دہشت گردی ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کو یہ ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب خیبر پختونخوا کو اتنے پیسے ملے، خیبر پختونخوا کو 1% وار آن ٹیرر پر ملا. حالانکہ یہ تو مختلف صوبوں کے مختلف بد میں پیسے دیے جاتے ہیں جو ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. اس طرح پنجاب کو کوئی 3.5% مل رہا ہے، اسی طرح سندھ کو کوئی 2 point something اس طرح مل رہا ہے. خیبر پختونخوا کو دہشت گردی بھی سب سے زیادہ ہے، پسماندگی بھی زیادہ ہے، اس کے باوجود 1% مل رہا ہے. وہ ہر وزیر آ کے 1% یاد دلاتا ہے اور ہر وزیر آ کے کہتا ہے جی حساب دو. یہ پتہ نہیں ہے صوبہ کوئی خیال سے کوئی رینٹ پہ تو نہیں لیا ہے ہم نے، یہ تو عوام نے ووٹ دیا ہے ہمیں. اور ہم سے پوچھا جاتا ہے لیکن پنجاب میں 11 ارب کا جہاز خریدا گیا، ان سے کوئی طلب نہیں کہ بھئی 11 ارب کا جہاز آپ نے کیوں خریدا آخر. یہ بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کو بالکل ٹارگٹ پہ لیا ہوا ہے اور ہر چیز کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. ہر اس چیز کو جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو نیگیٹو کیا جاتا ہے، اس پہ تنقید کی جاتی ہے. تو آئی تھنک کہ جو اس سے یہ ہرگز مطلب نہ لیا جائے کہ ہمیں کہا کہ جی آپ کو اتنے پیسے ملے ہیں تو اس کے ملنے سے کیا ہم اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں. ہم تو اپنا حق تو مانگیں گے کیونکہ آئی نہیں ہے کہ آپ ہم پہ احسان تو نہیں کر رہے ہیں نا. اچھا شرائی صاحب، بنیادی طور پہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت پہلے دن سے اس میں ٹرانسپیرنٹ رہی اور یہ تو بتاتی رہی کہ اتنا ملتا رہا؟ اور شوکت یوسفزئی صاحب کو آپ نے سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نہیں مل رہا اس کا بھی تو ذکر کریں. تو صرف ملنے والے کا ذکر کر دینا اس بات کو مکمل نہیں کرتا یا کر دیتا ہے؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں شوکت بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں ملا وہ ملنا چاہیے. جو صوبے کا حق ہے NFC ایوارڈ میں ہے، چاہے وہ آپ کے آئل اینڈ گیس کی رائلٹی ہے یا آپ کا 1% وار آن ٹیرر ہے، وہ کیوں نہیں دے رہی؟ دینا چاہیے. پروونشل گورنمنٹ کو مائٹ لائبلٹی جو فیڈرل گورنمنٹ کے ذمہ وہ کلیئر ہونی چاہیے. دوسرا آپ دیکھیں PSDP جو پروجیکٹس تھے 90 کے قریب، وہ تقریباً خیبر پختونخوا کے وہ بند کر دیے گئے. آئی سپورٹ گورنمنٹ آن دیٹ سائڈ. میں دوسری طرف بھی آ رہا ہوں، لیکن ایک جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ ڈسکنٹینیو کیے، چاہے وہ وفاق اور صوبے کا انڈیویجول کانفلکٹ ہے یا ذاتی کانفلکٹ ہے یا مثال کے طور پر پولیٹیکل اختلاف ہے، لیکن اس سے سفر صوبے کے لوگ 4.5 کروڑ لوگ ہو رہے ہیں کیونکہ جو فیڈرل کے پروجیکٹ ہیں وہ سارے بند ہوئے. دوسرا دیکھیں پچھلے سال ہمیں 10 ارب سمتھنگ روپے ملے 2024-25 کے اندر، ٹھیک ہے. وہ شوکت بھائی نے ڈاکومنٹ دیکھا ہوگا، اس کے اندر موجود ہے. 1 کروڑ اور 12 ارب سے زائد روپے ملے وار آن ٹیرر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وار آن ٹیرر میں ہم انتظار کرتے رہیں گے کہ کمپنسیشن کی مد میں لوگوں کو پیسے دیں گے کہ نہیں، ہم اپنے میکینزم کو اسٹرینتھن کریں گے. اب ہمارے یہاں ابھی تک ہم جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اگر پیسے وار آن ٹیرر میں ملے تو دیٹ شوڈ بی ڈائیورٹڈ ٹوورڈز وار آن ٹیرر. لیکن صوبے کی بدقسمتی یہ ہے کہ 9% صرف صوبے کے اپنی ریونیو ہے فار بجٹنگ، باقی 91% پہ آپ ریلائی کرتے ہیں فیڈرل جو ہمارے NFC ہے یا باقی جو فیڈریشن سے ہمیں وہاں سے لاتے ہیں ٹیکسز کے پیسے، ساتھ ساتھ ورلڈ بینک IMF تھوڑے بہت جو پروجیکٹ ہیں فورن فنڈڈ
وہ بھی اس دفعہ دیکھیں وہ انہوں نے مشروط کر دیا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں جو ہے گارنٹی دے گی تو ہم پروجیکٹ لے کے آئیں گے، ورنہ وہ بھی پیسے نہیں آئیں گے۔ ابھی جو ہائپوتھیٹیکل بجٹ ہم کہتے ہیں ہم نے جو پیش کیا، آپ اس میں دیکھیں 1201 اسکیمیں ہم نے مزید ڈال دی، 1500 آلریڈی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، 500 اس میں آپ نے نکال دی۔ تو شوکت صاحب اس بات پہ پھر ذرا سا ان کی گورنمنٹ کریٹیسزم کا جو سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے پلاننگ کیا کی ہے، کیا 34 کھرب روپے جو ملے، کیا ہم نے ہائیڈل پروفٹ میں سب سے زیادہ 30 کھرب کے قریب بتایا جاتا ہے، 4 کھرب سے زائد جو ہے وہ ملے وار آن ٹیرر یا اینٹی ٹیررسٹ جو جتنا یعنی اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے شوکت صاحب وہ ہاں جی میں اسی طرح بتا رہا ہوں۔ اب ہم نے کیا ڈائیورٹ کیے ٹوورڈز ادر ایکسپینڈیچرز، کیا ہم نے اس کو ڈیولپمنٹ پہ لگایا، روڈ انفراسٹرکچر؟ میں اس کا جواب لے لیتا ہوں نا، یہ اس کا بھی جواب لے لیتے ہیں، پھر ڈیفینیٹلی اس کو آگے لے کر چلنا ہے، وہ جو بل ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے۔ شوکت صاحب یہ بنیادی طور پہ ایک سوال ہے کہ جی ٹھیک ہے کتنے مل رہے ہیں اور کتنے رہ گئے، آپ کا اختیار ہے اور حق ہے آپ اس کو مانگیں، لیکن جو مل رہے ہیں اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے جیسے شرائع صاحب نے بتایا، اس پہ آپ کا کیا رد عمل رہے گا کہ آپ صحیح جگہ لگا رہے ہیں، نئی اسکیمز جو ہیں وہ بنیادی طور پر ڈرین نہیں کر رہی اس پیسے کو جو آپ کے پاس آلریڈی ہے ہی نہیں؟ دیکھیے یہ تھوڑا سا ایگزیجریشن ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ جی وار آن ٹیرر کا پیسہ جو ہے وہ ہم ترقیاتی پہ لگا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں میرے سے وہ کولیٹرل ڈیمیجز ہو رہے ہیں ہمارے صوبے کے اندر، وہ کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے کہ کتنا یعنی ایک آرام سے ایک آپریشن ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ڈرون حملہ ہو جاتا ہے تو وہ کولیٹرل ڈیمیجز جو ہوتا ہے وہ پھر پے کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ شہادت نوش کرتے ہیں، چاہے وہ پولیس کے جوان ہیں چاہے اور عام لوگ ہیں، ان کی کمپنسیشن ہوتی ہے باقاعدہ اس سے۔ اور اس کے علاوہ ہر سال آپ دیکھیں کہ پولیس کا بجٹ بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا ایک اہم چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں 2018 کے اندر فاٹا کا مرجر ہوا ہے، یہ تقریباً کوئی 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، میرا خیال شرازی صاحب مجھے کریکٹ کریں گے، 2.5 کروڑ تک ہے تقریباً یا 2.25 کروڑ اس طرح۔ یہ آبادی جو ہے اس پہ ہر صوبے نے کہا تھا کہ ہم ہر سال 3% جو ہے وہ دیں گے اس حوالے سے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک روپیہ بھی نہیں دیا، نہ وفاق نے دیا نہ صوبوں نے دیا، جنہوں نے یہ ایگریمنٹ کر کے صوبے کے ساتھ شامل کیا تھا فاٹا کو کہ اس کی پسماندگی دور کرنے کے لیے جو 10 ایئرز کا فارمولہ دیا تھا، وہ 10 سال کا فارمولہ، اس میں سے کتنے سال گزر گئے؟ 18 کے بعد آپ دیکھیں سوائے خیبر پختونخوا اور کسی صوبے نے وہ پیسہ نہیں دیا ایکس وال فاٹا کے اس ترقی کے لیے یا وہاں کے لوگوں کے اس کے لیے۔ تو ہمیں تو بہت زیادہ شارٹ فال اس دفعہ آپ دیکھیں کیوں بجٹ خسارہ پیش کیا گیا، حقیقت کی بنیاد کے اوپر پیش کیا نا۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں ہر سال کے جی ہمیں اتنا ریونیو آئے گا اور اس کی بنیاد پہ ہم اپنا بجٹ بنا لیتے ہیں، لیکن اس دفعہ بالکل حقیقت پسندانہ بجٹ پیش کیا اور خسارہ شو کیا ہے ہم نے کہ جی ہمارا خسارے کا بجٹ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم چیزیں چھپائیں، جو وفاق دے رہے ہیں ہمیں اسی کے اندر رہ کے ہم بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈیفینیٹلی۔ اچھا اس میں میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم کوئکلی اس بل کو بھی ڈسکس کر لیں جو اس وقت موضوع بحث ہے۔ اور شوکت صاحب میں آپ سے بنیادی طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سندھ میں بھی کچھ اس کی چیزیں ملتی ہیں ہمیں یا اس کی کچھ چیزیں ہمیں پنجاب میں بھی ملتی ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں پر بھی جو مراعات ہیں یا دیگر جو آپ کہہ لیجئے استحقاق ان کو حاصل ہے، آپ تو اس چیز کے خلاف نہیں تھے بنیادی طور پہ کہ یہ اشرافیہ ہے یا یہ رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ عوام کے درمیان ہونی چاہیے اور وہ مختلف نہیں ہونی چاہیے؟ تو پھر اس بل کی جو آلموسٹ ممک کرتا ہے اس سب کو جو پنجاب میں ہے سندھ میں جس کے آپ خلاف تھے، وہ آپ کیوں لا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں؟ کیوں چاہتے ہیں ایسا ہو؟ بات یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو 1988 کے ایکٹ میں موجود ہیں، کچھ 1974 کے ایکٹ میں بھی موجود ہیں۔ یہ تھوڑا سا کیونکہ ہم یہ جو شرازی صاحب ہیں شاید کل تھے یا نہیں تھے، ہم نے سارے جتنے بھی جرنلسٹ سینئر ان سب کو بلایا تھا وہاں پہ اور ان کو بریفنگ بھی دی۔ زیادہ تر تو جو صحافتی تنظیمیں تھیں ان کو زیادہ شکوہ تھا کہ جی جو سزائیں دی وہ اناؤنس کی گئی ہیں یہ غلط ہیں، تو اس میں تو بتا دیا گیا کہ جی کوئی ورڈنگ میں تبدیلی نہیں لائی گئی، صرف جرمانوں میں اضافہ کیا گیا تھا، ہے تو وہی پرانا قانون اور 88 سے یہ قانون موجود، لیکن الحمدللہ یہاں پہ کسی صحافی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ لیکن سی ایم صاحب نے پھر کہا کہ جی چونکہ اس میں صحافی ناراض ہیں واپس کیا جائے، اس کو اسی طرز پہ لایا جائے جو پہلے سے ہے، جرمانے وغیرہ جو یہ ختم کر دیں، تو وہ تو ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ باقی دیکھیں بلو پاسپورٹ کا ایشو ہے کہ جی بہت بڑا ایلیٹ کلاس بنتے جا رہی ہے، میں نے ایم پی ایس، سر جی یہ بیسیکلی چیز ہی وہ ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے علاوہ ہو نہیں سکتی، یہ ٹیمپرری ایک وہ قرارداد ہوتی ہے یا آپ کہیں ریکمنڈیشن ہوتی ہے۔ یہ ریکمنڈیشن 2014 میں بھی دی گئی
اور ممنوع بور کا لائسنس جو ہے اس کی کیا توجہ ہوگی؟ ہمارے دے رہا ہوں جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ہماری نا اس کو چیئر کرتی ہے یونین لیگ کے، ان کے کھاتے میں گئی ہے، وہ چیئر کرتے ہیں اس کو، اور اس میں ہٹی کے لوگ ہیں، ہمارے بھی لوگ ہیں اس میں، لیکن زیادہ تر جو ہے نا اپوزیشن کے لوگ اس میں ہیں، کیونکہ ہر پارٹی سے لوگ یہ جاتے ہیں. تو اس میں یہ چیز آئی ہے کہ جی ہم سفارش کرتے ہیں وفاق کو، کیونکہ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جی وفاق سے سفارش ہو. اسی طرح کا ٹول پلازا ٹیکس ہے، یا یہ بھی وفاق کرتی ہے، یہ کوئی صوبے کے ساتھ نہیں ہے. اور تیسرا جو آپ نے کہا کہ جو سیکورٹی کے حوالے سے جو بات ہے، دیکھیے ایک تو یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، 30 سے 35 MPs کو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، ان کے گھروں پہ اٹیک بھی ہوئے ہیں، جو باقاعدہ گرینیڈ پھینکے گئے ہیں، ہمارے کئی MPs شہید ہوئے ہیں، منسٹر شہید ہوئے ہیں. تو ان کی سیکورٹی کے لیے یہ تو آلریڈی موجود ہے کہ 4 لائسنس دیے جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی لائسنس لینا چاہے تو ان کو دیے جائیں گے، لیکن فل پیمنٹ کے اوپر، جس طرح عام آدمی اپلائی کرتا ہے اسی طرح یہ اپلائی کریں گے، اور ان کو رولز میں اور پروسیجر میں کوئی نرمی انہیں نہیں ہوگی. چرائے صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ جتنی جو اس کی توجیحات پیش کی ہیں شوکت یوسفزئی صاحب نے جس طرح ایکسپلین کیا ہے، یہ بنیادی طور پر بالکل درست ہے، اور خیبر پختونخوا کے حالات محل وقوع اور مسائل معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ اس وقت کوئی آؤٹ آف دی وے، آؤٹ آف دی باکس فیور نہیں ہے جو مانگ رہے ہوں یا ڈیمانڈ کر رہے ہوں. دیکھیے، شوکت نے تقریباً تمام باتیں بالکل ٹھیک کی ہیں. ایز فار ایز جو پرکس اینڈ پریولیجز بل ہے، آپ اگر بلو پاسپورٹ دے رہے ہیں، اگر اسپاؤس کو آپ نے ایڈ کیا اس کے پہلے بھی وہ ایلیجیبل تھی، لیکن ٹھیک ہے، سبجیکٹ ٹو دا پروویژن آف فیڈرل لاز. یہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے. ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں، دیکھیں اگر آپ سرکاری ملازم ہیں دین آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جی میں سرکاری ملازمت کر رہا ہوں اور میں یہ پیسے مانگتا ہوں، یہ میرا استحقاق ہے، میں مانتا ہوں. اب آپ شوکت صاحب اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ تقریباً 355% اضافہ ہوا ہے اس وقت آپ کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں. کل میں نے شوکت صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھا، اگر میں ہوتا تو میں کبھی اس بل کو سپورٹ نہ کرتا. آئی نو یہ ایک اپرائٹ آدمی ہے، ہماری طرح جرنلسٹ ہیں، بلکہ ہی از اے ورکنگ جرنلسٹ، ہمارے بڑے اچھے کولیگ بھی رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شاید صحافیوں کے حوالے سے چیزیں ریورٹ ہوئی. لیکن ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ وائی دا اسپیکر ہاؤس وانٹیڈ ٹو مطلب اوور پاور دا ایگزیکٹو. کیا یہاں پہ چیف منسٹر نہیں ہے، یا ایک نظام موجود نہیں ہے، یا میکینزم موجود نہیں ہے؟ آپ کے پاس دیکھیں پیکا لاز موجود ہے، لیبل کے لاز موجود ہے، سلنڈر کے لاز موجود ہے، جو پچھلے 30 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور بالکل اس میں کوئی ایسی رائے نہیں ہے کہ کوئی غلط خبر چھاپے گا یا جو ہے اللیگلی وہ کسی کو ایکیوز کرے گا، اس کے اوپر الزامات لگائے گا تو اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا. تو وائی دا اسمبلی وانٹیڈ ٹو شو اٹ اگین کہ ہاں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اینڈ دین اسپیکر کے آفس کی انوالومنٹ یہ ذرا سی اریٹیٹنگ نظر آتی ہے کہ اسپیکر وانٹیڈ ٹو بی مور پاورفل وین اٹ کمز ٹو دا آپریشن آف دا اسمبلی. آپ کے پاس ایک SOP موجود ہے، آپ کیسے آپریٹ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بنیادی طور پہ ظاہر چیز جب چلتی ہے تو اس میں پھر راستہ لیتے ہوئے کچھ نہ کچھ ترامیم تجاویز آتی ہیں. جب آپ چلتے ہیں تو پھر اس کا ایک وے آؤٹ بن جاتا ہے. فار دا گڈ، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بے شک اکاؤنٹیبل ہے، جرنلسٹ ایکولی اکاؤنٹیبل ہے کہ وہ ویریفائی کرے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت شکریہ شرائع صاحب، شوکت یوسفزئی صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. اسلام آباد کے تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز اور ماسکو کی یونیورسٹی آف ورلڈ سویلائزیشنز کے اشتراک سے دوسرے پاک روسی ویبنار کا کامیاب انعقاد کیا گیا ہے، جس میں دونوں ممالک کے سینئر پالیسی سازوں، سفارتکاروں اور ماہرین نے شرکت کی ہے اور روایتی سفارتکاری سے ہٹ کر تجارت، صنعتی ترقی، مواصلات اور توانائی کے شعبوں میں ٹھوس جغرافیائی معاشی شراکت داری پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری اور روسی حکام نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ بدلتی ہوئی عالمی سیاسی معیشت میں دونوں ممالک کے مابین LNG، ریلوے نیٹ ورک اور بارٹر ٹریڈ جیسے منصوبے خطے کی ترقی کے لیے ناگزیر ہیں. تعلیمی روابط کو بڑھانے کے لیے یونیورسٹیز کے درمیان مشترکہ سائنسی تحقیق اور روسی زبان کے فروغ پر بھی زور دیا گیا ہے تاکہ اس سیاسی خیر سگالی کا معاشی نتائج میں تبدیل کیا جا سکے. ڈاکٹر عثمان چوہان مجھے جوائن کر رہے ہیں، اکانومسٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم. بنیادی طور پر یہ جو ویبنار ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ہونے والی جو ڈسکشنز ہیں اس کو ایک عام آدمی کے لیے، ایک لے مین کے لیے ہم کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور رشیا کے درمیان معاملات ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کتنے اسٹرینتھن ہوتے ہیں اور کیا کچھ ایسا ہے جو کہ ہم مزید کر سکتے ہیں، یہاں سے اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں. جی بالکل. سب سے پہلے تو مجھے مدعو کرنے کا بہت شکریہ، اور آپ نے درست فرمایا کہ یہ ویبنار بہت اہم تھا. اگر آپ اس کو عام تفہیم کے لیے بیان کرنا چاہیں تو پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کو کہاں پہ اور کس طرح سے فروغ دیا جائے، یہ اس کا منشا شعور تھا. اور ہم نے 3 ایسے دائروں پہ توجہ دی، اپنی توجہ مبذول کی، جو کہ واقعی میں ہم پاکستان اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اس مزید
کوآپریشن کا، مزید باہمی جو ہے تعاون کا، اور یہ 3 ایریاز جو تھے تجارت، تعلیم اور توانائی، تو ہم نے روس کے اور پاکستان کے بہترین ماہرین کو شرکت کرنے کی دعوت دی، اور انہوں نے ٹھوس اقدامات ہمیں بتائے، روسی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی، دونوں اطراف سے جو ہے ہم نے ایسی جگہوں کی گنجائش جو ہے وہ دیکھی جہاں پہ ہم ٹھوس اقدامات اور کام کی بات کریں اور پھر اس کو ایک عملی جامہ پہنائیں۔ یہ اس کا میں آپ کو مختصراً بتاؤں گا۔ ویبینار کی اہمیت یہ تھی، اور دونوں اطراف سے لوگ مطمئن تھے کہ ان چیزوں پہ ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اور آگے جو ہے اس رشتے میں، پاک روس رشتے میں گہرائی بھی اور وسعت بھی آئے گی۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب کوئی شارٹ ٹرم گولز بھی ہم نے سیٹ کیے ہیں کہ اگلے 5 سال میں یا 3 سال میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور لانگر رن کے ہمارے گولز کیا ہیں، اور ان کے لیے کیا میکسیمم ہم ٹائم لائن ڈرا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ان دا شارٹر رن تو ایک دم تو جو جس وسیع اور ریز تناظر میں چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، شارٹ ٹرم میں آپ کو اتنے اس کے ثمرات نہیں نظر آئیں گے، لیکن جو لانگ ٹرم میں باتیں آ رہی ہیں، کوریڈور، کنیکٹیوٹی، انرجی، ایکسپرٹیز، ایجوکیشن، اس میں آپ کو جو ہے بہت کچھ ملے گا۔ لیکن شارٹر ٹرم میں وہ ایسے اقدامات ہوتے ہیں جو آپ کو پائے تکمیل تک لے کے جائیں گے۔ تو ان 3 شعبوں میں، تعلیم، توانائی اور تجارت میں، شارٹ ٹرم میں بھی ہم نے ایسے گولز جو ہیں وہ سامنے رکھے ہیں، اہداف کا تعین کیا ہے، جو کہ جس کے آپ کو چھوٹے موٹے ثمرات آئیں گے قلیل مدت میں، اور طویل مدت میں اس کے آپ پوری وہ ثمرات آپ کے سامنے ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی، بہت شکریہ ڈاکٹر عثمان خان راحت موجود تھے، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔